जुलाई 2008 की बात है। अमेरिकी FBI के 2 एजेंट और 2 फौजी अफसर काबुल से 50 किलोमीटर दूर गजनी के एक पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि 2 मुश्तबे खुदकुश बमबारों से पूछ-पूछ कर सके। अमरीकियों के यहाँ आने की वजह यह थी कि जिस खातून और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया था, उनके पास अमेरिका पर एक बड़ा मोहलिक हमला करने के मंसूबे से मुतल्लिक नोट्स पाए गए। इसके अलावा चंद जार और बोतलें जिनमें केमिकल थे वो भी बरामद हुए। ये खातून अमेरिका में मुजस्समा-ए आज़ादी यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हमला करना चाहती थी। जब अमेरिकी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए तो पीले रंग के पर्दे के पीछे वो खातून मौजूद थी जिसे गिरफ्तार किया गया था। एक फौजी ज़मीन पर बैठ गया और अपनी M4 राइफल नीचे रख दी। अचानक उस खातून ने बंदूक उठाकर उन अमरीकियों पर तान ली। वहाँ मौजूद 5वां शख्स अफगान मुतरजम था जिसने उस खातून को रोकने की कोशिश की, मगर उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए 2 गोलियां चला दी। जब मुतरजम उससे बंदूक छीनने की कोशिश में गुत्थम गुत्था हो रहा था तो दूसरे अमेरिकी फौजी ने अपना पिस्टल निकालकर उस खातून को जख्मी कर दिया। इस जख्मी खातून को हेलीकॉप्टर के जरिए बगराम एयरफील्ड मुंतकिल किया गया था। बहुत मुश्किल से उसकी जान बची तो 17 दिन बाद ही उसे FBI के खसूसी त्यारे पर न्यूयॉर्क ले जाने के बाद 86 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। उस खातून का नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, जिसकी कई बरस बाद गुज़श्ता माह पहली बार अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से मुलाकात हुई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी मीडिया अलकायदा की माता हरी कहता है। नो मुस्लिम बरतानवी सहाफ़ी एवन रेडले उसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम करार देती है और हमारे यहाँ उसे कौम की बेटी समझा जाता है, जिस पर अमरीकियों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं। हकीकत क्या है? तराजू के सिलसिले अनकही में आज हम पूरे सच की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली किस्त के साथ मैं हूँ बिलाल गुरी और आप देख रहे हैं तराजू। सबसे पहले हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उनके वालिद साले सिद्दीकी भी डॉक्टर थे। उनकी वालदा इस्मत सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली के शाही ख़ानदान से था, उन्होंने बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल ज़िंदगी गुजारी। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में वो बाज़ अहम ओहदों पर भी मुतमक्किन रहे। उनके 3 बच्चे हुए। बड़ा बेटा मोहम्मद अली सिद्दीकी पेशे के एतबार से आर्किटेक्ट है। इसके बाद डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हैं, जिन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की है। वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आफिया सिद्दीकी 1990 में पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई, जहां ह्यूस्टन टेक्सास में उनका बड़ा भाई पहले से मौजूद था। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से BS, जबकि बाद ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में PhD की डिग्री हासिल की। वो एक ज़हीन तालिब इल्म थी। उन्होंने शानदार कारकर्दगी पर वहाँ $5000 का इनाम भी हासिल किया। 1995 में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अमजद खान से उनकी शादी हो गई। ये एक खालिस नौइयत की अरेंज मैरिज थी। दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। टेलीफोन पर इन दोनों का निकाह पढ़ाया गया और फिर इस्लामी रिवायात के मुताबिक रुखसती हुई। 1996 में उनका एक बेटा मोहम्मद अहमद सिद्दीकी पैदा हुआ। फिर एक बेटी मरियम पैदा हुई। आफिया सिद्दीकी की मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी और तवज्जो बतदरीज बढ़ती चली गई। वो बोस्निया, चीचनिया और अफगान मुसलमानों की माली इमदाद के लिए काम कर रही थी। ये लोग हंसी खुशी अमेरिका में रह रहे थे, मगर फिर 11 सितंबर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके शोहर ने मई 2002 में ऑनलाइन $10,000 की खरीदारी की तो अमरीकी FBI के कान खड़े हो गए, क्योंकि जो अशिया खरीदी गई उनमें नाइट विजन गॉगल्स, बॉडी आर्मर, अस्करी मौज़ूआत पर 45 किताबें और इस तरह की दीगर मशकूक आइटम्स शामिल थी। जब FBI की टीम तफ्तीश के लिए आई तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके शोहर ने कहा कि यह सामान उन्होंने शिकार करने के लिए ख़रीदा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अज़दवाजी ज़िंदगी टूट फूट का शिकार हो रही थी और उसकी वजह थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इंतहा पसंदाना ख़यालात और नज़रियात। वो दोनों पाकिस्तान आ गए तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने शोहर से इसरार किया कि हम अफ़गानिस्तान जाकर आबाद हो जाते हैं और वहाँ बतौर डॉक्टर अफ़गान मुजाहिदीन को तिबी सहूलियात फराहम करेंगे।
اس سے پہلے شادی کے محض 1 سال بعد ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے شوہر سے یہ فرمائش کر چکی تھیں کہ انہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بوسنیا منتقل ہو جانا چاہیے۔ ستمبر 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان صدیقی کو جنم دیا تو ان کے شوہر ڈاکٹر امجد خان نے انہیں طلاق دے دی۔ دسمبر 2002 میں عافیہ صدیقی اپنے تینوں بچوں کو اپنی والدہ عصمت صدیقی کے پاس چھوڑ کر امریکہ چلی گئی۔ ان کی فیملی کا دعویٰ ہے کہ عافیہ ملازمت کی تلاش میں امریکہ گئی تھی، مگر امریکی حکام کے مطابق ان کے القاعدہ سے رابطے استوار ہو چکے تھے اور وہ کسی مشن پر امریکہ آئی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہاں آ کر ماجد خان کے نام سے ایک پوسٹ باکس کھولا تاکہ اس کی یہاں آمد کی راہ ہموار کی جا سکے، اور اس نے یہاں آ کر بالٹیمور میں پیٹرول اسٹیشن پر دھماکہ کرنا تھا۔ بہرحال عافیہ صدیقی واپس آ گئی۔ فروری 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 11 ستمبر حملوں کے سرغنہ خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی۔ ان کے خاندانی ذرائع کا اصرار ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹ اور افواہوں پر مبنی ہیں، جبکہ پاکستانی خفیہ اداروں سے دستیاب آف دا ریکارڈ معلومات کے مطابق کراچی میں ہونے والی ایک سادہ تقریب کے دوران یہ شادی انجام پائی۔ ادھر ایف بی آئی نے گلوبل الرٹ جاری کر کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر دیا۔ 30 مارچ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی ایئرپورٹ جانے کے لیے گلشن اقبال کراچی میں اپنی والدہ کے گھر سے تینوں بچوں کو ساتھ لے کر ایک ٹیکسی پر سوار ہوئیں، مگر راستے میں پراسرار انداز میں لاپتہ ہو گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بچوں سمیت لاپتہ ہونے کی خبر سب سے پہلے کراچی میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے ساتھ کام کرنے والے سینئر صحافی رفعت سعید نے دی، جو روزنامہ امت میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ عصمت صدیقی نے نہ صرف امت اخبار کے چیف ایڈیٹر رفیق افغان سے ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ خبر دینے والے صحافی رفعت سعید کو بھی کہا کہ تم بڑے بدمعاش ہو۔ عصمت صدیقی کی طرف سے عافیہ صدیقی کے لاپتہ ہونے کی خبر چھپائے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کہیں سے یہ پیغامات مل رہے تھے کہ اگر آپ خاموش رہیں گی تو آپ کی بیٹی واپس آ جائے گی۔ بہرحال 30 مارچ 2003 سے جولائی 2008 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہاں تھی، یہ پراسرار معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ جولائی 2008 کو غزنی میں پیش آنے والے واقعہ سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کی تحویل میں نہیں تھی، جبکہ بعض حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی حکام کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اس دوران غیر ملکی اخبارات میں بھی یہ خبریں شائع ہوتی رہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے تحویل میں لیے جانے کے بعد امریکی حکام کے حوالے کیا گیا اور CIA نے اس کے بدلے $55,000 کی انعامی رقم بھی دی۔ کراچی کے بعض پولیس افسر جو اس آپریشن میں شامل تھے وہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے گرفتار کر کے امریکی حکام کے حوالے کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نیوی کو چھوڑ کر پولیس فورس جوائن کرنے والے ایڈیشنل IG عمران شوکت، جو آج کل چھٹیاں لے کر امریکہ گئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس آپریشن میں شامل رہے۔ جنرل پرویز مشرف، جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے اپنی خود نوشت ان دا لائن آف فائر میں نہایت فخریہ انداز میں یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 369 یعنی 369 افراد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تاکہ انعامی رقم حاصل کی جا سکے۔ کچھ بعید نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی ان 369 افراد میں شامل ہوں۔ برطانوی صحافی یون ریڈلے، جو طالبان کی قید میں رہیں اور پھر اسلام قبول کر لیا، وہ بھی یہ انکشاف کرتی ہیں کہ بگرام جیل میں قید کے دوران ایک خاتون کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ یہ خاتون، جسے قیدی نمبر 650 یا گرے لیڈی آف بگرام کہا جاتا تھا، وہ دراصل ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی تھی۔ تاہم اس پزل کا ایک حصہ اس کہانی میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سابقہ شوہر ڈاکٹر امجد خان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان 5 سال کے دوران امریکیوں کی حراست میں نہیں تھی بلکہ آزاد تھی، اور انہوں نے خود ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کئی بار دیکھا ہے۔ برطانوی صحافی ڈیکلن واش نے گارڈین ٹائمز میں شائع ہونے والی سٹوری میں بھی اس حوالے سے بہت اہم انکشاف کیا ہے۔ ڈیکلن واش کی اسلام آباد میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے انکل سے ملاقات ہوئی۔ شمس الحسن فاروقی، جو جیالوجسٹ ہیں،
انہوں نے بتایا کہ جنوری 2008 میں یعنی افغان صوبے غزنی میں پکڑے جانے سے 6 ماہ پہلے ان کی اسلام آباد میں عافیہ صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جنہوں نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ ملنے آئیں اور کہا کہ انکل میں گاڑی سے باہر نہیں آ سکتی، میرے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ تاج محل ریسٹورنٹ چلیں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بتایا کہ 2003 سے وہ امریکی اور پاکستانی خفیہ اداروں کی تحویل میں رہی ہیں۔ اب انہیں رہا کیا گیا ہے مگر وہ کڑی نگرانی میں ہیں۔ انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ القاعدہ میں گھس کر معلومات فراہم کریں، مگر وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر عافیہ نے التجا کی کہ کسی طرح وہ اسے افغانستان سمگل کروا دیں، وہاں وہ طالبان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ اس رات ڈاکٹر عافیہ نے ایک گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ اگلی رات وہ اپنے انکل کے پاس ٹھہری اور پھر غائب ہو گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ منتقل کرنے کے بعد جب ان کا ٹرائل شروع ہوا تو بجا طور پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ کمزور سی خاتون 2 امریکی فوجیوں، FBI کی 2 ایجنٹوں اور مترجم کی موجودگی میں بندوق اٹھا کر گولی چلا دے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ خود عافیہ صدیقی نے بھی امریکہ میں ٹرائل کے دوران صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے یہ استدلال اختیار کیا کہ 5 فٹ 3 انچ کی خاتون جس کا وزن 40 کلو ہے، وہ بھلا امریکی فوجی سے بندوق چھین کر گولی کیسے چلا سکتی ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرف سے اپنے دفاع میں یہ بھی کہا گیا کہ انہیں بندوق چلانا نہیں آتی، مگر اس پر امریکی حکام نے ٹیکساس کے اس شوٹنگ کلب کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیا جہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے نہ صرف ٹریننگ لی بلکہ بہترین شوٹر کے طور پر انعام بھی حاصل کیا۔ ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کا وعدہ کیا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے تو انہوں نے عافیہ صدیقی کا ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ لیکن کیا یہ تاثر درست ہے کہ مجموعی طور پر حکومت پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا؟ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو حسین حقانی امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ٹرائل شروع ہوا تو حکومت پاکستان نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے چوٹی کے وکلاء کی خدمات حاصل کی اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے $20 لاکھ جو موجودہ شرح تبادلہ کے حساب سے تقریباً 56 کروڑ روپے بنتے ہیں مختص کیے۔ مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے نہ صرف مقدمہ کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے مقرر کیے گئے وکلاء کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا ہو چکی تو اس کے بعد بھی حکومت پاکستان نے انہیں معافی دلوانے اور رہا کروانے کی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی طرف سے دائر کی گئی ایک پٹیشن پر سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق کو دفتر خارجہ کی طرف سے تحریری طور پر بتایا گیا کہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر سزا معاف کرنے کی درخواست دی جائے تو رہائی ممکن ہے۔ اس پر پاکستانی سفارت خانے نے کالز ویل کے فیڈرل میڈیکل سینٹر یعنی FMC جہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رکھا گیا ہے وہاں ان سے اس درخواست پر دستخط کروانے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستانی قونصل جنرل نے کئی بار ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یقیناً بہت مشکل وقت گزارا ہے لیکن ان کی داستان کو مزید دردناک بنانے کے لیے ہمارے ہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظلم کی انتہا دیکھیں، 20 سال بعد ملاقات کی اجازت دی گئی اور وہ بھی اس حالت میں کہ دونوں بہنوں کے درمیان شیشے کی دیوار حائل تھی۔ شاید آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزرے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تاثر درست نہیں۔ امریکی حکام کی طرف سے ملاقات کرنے پر قطعاً کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ اگر ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی چاہتی تو پہلے بھی وہاں جا کر ملاقات کر سکتی تھی۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے سگے بھائی محمد علی صدیقی جو پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہیں وہ اب بھی ہیوسٹن ٹیکساس میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ تینوں بہن بھائی امریکہ میں ویل سیٹلڈ تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ بعد ازاں پاکستان واپس آ گئی مگر محمد علی صدیقی لوٹ کر نہیں آئے اور ابھی بھی امریکہ میں رہائش پذیر ہے۔ اگر امریکہ اتنا ہی برا ملک ہوتا اور وہاں ناانصافی نے ہر طرف ڈیلے ڈال رکھے ہوتے تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے بھائی اس کی شہریت پر لعنت بھیج کر واپس آ جاتے۔
لیکن ایسا نہیں ہوا اور پھر جیلوں میں ملاقات ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ پاکستان نے بھی جب کلبھوشن کے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت دی تھی تو ان کے درمیان شیشے کی ایک ایسی ہی دیوار حائل رہی۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی روداد بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ قسط میں اس حوالے سے بات ہوگی کہ اس معاملے کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے اور عافیہ صدیقی کو کس طرح رہائی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔